मुसलमान आज कह दे कि मैं सुन्नत को नहीं मानता, सिर्फ कुरान को मानता हूँ, ये सब मौलवी खुद उसकी तकफीर करेंगे, ये काफिर है। अब उनको भी सुन लेना, उनकी सुन जी 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 गुजारिश है आप सब दोस्तों को पता है क्या इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जो बंदा ये कहे किताबुल्लाह काफी है वो काफिर है। ये स्टोरी सारी सुना रहे हैं। आपने इतनी बात कही थी कि जो बंदा ये बात करे, ये कहे कि किताबुल्लाह काफी है वो काफिर है। हजरत अली ने ये बात की है, कफा बिल किताबी हजीजन व खसीमन। समझ आई है? ये अब आप और इसके अंदर बातें शामिल कर रहे हैं। तो लिहाजा जो कह दे कि मैं सुन्नत को नहीं मानता, सिर्फ कुरान को मानता हूँ, जैसे आपके इमाम ने बोला था, वो काफिर है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आप अभी इधर हैं कि मैं सुन्नत को नहीं मानता, सिर्फ कुरान से दिखाओ, ये काफिर है। मौजू ये दूसरी तरफ मौजू की तरफ निकल गई गुफ्तगू। अब हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं और असल मनाजरे की तरफ आते हैं, डिबेट की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तहम्मुल से, बुरदबारी से मैं दोनों हजरात मोहतरम जो हमारे शेख अलामा साहब हैं उनको भी और इनकी खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो बड़े तहम्मुल से और बड़े प्यार से, मोहब्बत से लोगों के सामने बात रखें, जैसा कि अल्लाह पाक ने कलाम मजीद में फरमाया कि उदू इला रब्बे का सबीला थे जी। किस तरह कुरान पाक की आयत है कि अपनी दावत जो है ना हिकमत और बसीरत की मौइज़त अल हसना, यानी वो माजरत चाहता हूँ आयत निकल गई ज़हन से, तो उस एतबार के साथ उसको मद्देनजर रखती गुफ्तगू होनी चाहिए, बहुत ही प्यार अंदाज से, प्यारे अंदाज से। और दूसरे एक दूसरे के मुक़द्दसात का ख्याल रखें और तू तकरार नहीं करनी चाहिए। सीखने का अमल है, तालीम है, सीखें, बयान करें। जी रामा साहब, शेख साहब आप अपना मुकदमा रखें। जी सर, कितना मेरे पास टाइम है जी? हैं जी, कितना टाइम है? 10 मिनट बेहतर है जी जी जी। थोड़ा सा मौका दें कि अल्लाह यारी साहब से गुजारिश है कि सबसे पहले ये जो है अपना अकीदा इमामत को वाज़े करे जो इनके यहाँ जिस तरह से मौजूद है। ठीक है और अपना ठीक है भाई, एक मिनट भाई, मोहतरम वो बयान मुकदमे में यही चीज रखते हैं ना, मुकदमा यही होता है कि ये मतलब दावा हमारा वो पेश करें। अकीदा इमामत बताओ ना, तुम्हारा तो अकीदा इमामत है ही नहीं। इमामत जब मुनाजरा यही है तो उसकी तारीफ भी आ जाएगी, उसका तारीफ भी आ जाएगी, उसकी सारे जरूरत भी बयान करें कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मासूम की जरूरत क्यों है, एक ये चीज बयान फरमा दें और उसके बाद जो है वो अपना अकीदा वाज़े कर दें कि इमामत किस तरह से। वो आगे सारे अभी सवाल चाहे तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो मेरा इद्तिहा से पहले होगा, वो उसका टाइम उसकी तरफ काउंट नहीं होगा ना। मुनाजरा से पहले इसके जितने सवालात में जवाब देने के लिए तैयार। आरिफ साहब, मुनाजरा शुरू से होने से पहले जितने इसके सवालात हैं मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, जवाब दे रहे हैं। कितना रखना है भाई? नहीं टाइम नहीं रखना, देते हैं उनको। नहीं 10 मिनट दे दे। देखें अगर ये सवाल करता है मुझसे ना कि तुम भाई अपना अकीदा इमामत बताओ और क्यों इमामत लाजिम, नहीं चालाकी नहीं करो भाई, मुझे बात करने दो। अगर मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप अपना अकीदा इमामत बताएं और क्यों इमामत मासूम होना जरूरी है, तो फिर इसका टाइम काउंट नहीं होगा। मेरा बयान है मुद्दा के तौर पर, क्योंकि मुद्दा क्या है वो अलग सवाल है। खामोश हो जाओ ना, खामोश हो जाओ, खामोश। वो अलग सवाल है कि भाई 12 इमाम कुरान में है नहीं है, इमामत कुरान में। रिजवी साहब गल सुन लो ना यार, तय तो कुरान में है या नहीं है वो अलग है। वो फिर वो मेरा जब मैं उस मौजू पे आऊंगा ना टाइमर उसी से शुरू होगा। ये अलग सवाल आता है। 7 मिनट रख लें, 7 मिनट रख लेंगे। अच्छा नहीं वो आप कैद लगा रहे हैं ना कि भाई ये वजाहतें दें, वो कह रहे हैं आप सुन लेना, बात तय करते हैं ना, तय हो जाएंगे तो हम ले लेंगे, बात में भी कोई बात नहीं। वो जो आप कह रहे हैं ना साथ वो ये चीजें बयान करें, तो उसके लिए वो कहते हैं मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, तो फिर क्या टाइम ज्यादा दे दें उनको मुकदमे के लिए? उसके जो 10 मिनट दे दें, मुझे बाद में 7 मिनट दे दें, कोई मसला नहीं। नहीं बराबर का टाइम दिया जाएगा, लेकिन पहली टर्न जो है वो 15 मिनट दे दें उनको। ठीक है, और 10 मिनट काफी है जी, 15 मिनट क्या है, 10 मिनट बहुत है। अगर वो अपने वजाहतें जो अपने नहीं भाई तारिक भाई इन्होंने मुझसे सवाल किया, अब मेरा फरीजा कि मैं सवाल का जवाब दे दूं। मुनाज़रा उस वक्त शुरू नहीं होगा जब तक मैं इसके सवालात का जवाब ना दूं। मुनाज़रा शुरू नहीं होगा, वक्त शुरू नहीं होगा जब ये सवाल करता है ना, बाद में ये तमाशा करेगा कि भाई इसने सवाल का जवाब नहीं रखना चाहते हैं। हमारा अकीदा इमामत यह है। सवाल मेरा यह है, सुन लें अल्लाह यारी साहब, मेरा सवाल सुन लें भाई। सवाल ये है कि आपके यहाँ अकीदा इमामत किस तरह से मौजूद है? आप इसको ज़रूरियात मजहब में से मानते हैं
یا آپ اس کو ارکان اسلام میں سے مانگتے ہیں؟ اگر ارکان اسلام میں ہے کیا سب سے اوپر ہے یا نیچے ہے یہ بتا دیں، اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسی ایک امام کا انکار کرتا ہے اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، یہ چیز بتا دیں۔ اچھا یہ سب ہم سمجھ گئے جی۔ اب بھائی آپ جو ہے نا، یہ میں سوالات آپ کے سمجھ گیا، میں سوالات کے جواب دوں گا۔ ابھی 3 کر دیے نا سوال آپ نے، اور 3 سوال کر دیے آپ نے، اس میں 3 ہے۔ سوال کرنے دینا، جب لے رہے ہیں سوال تو لے لیں۔ نہیں ایک ایک کر کے لینا، پہلے تو ان کو کہنا وہ تعریف پوچھے نا عقیدہ امامت کی، وہ دے دیں گے، پھر ان کو 2 منٹ، پھر ان کو آگے دوسرا 2 منٹ لگا دیں، 2 منٹوں میں یہ وعدے کر دیں جی، 2 منٹ میں کر دیں جی عقیدہ امامت۔ ٹھیک ہے بھائی، 2 منٹ کے بعد میں ان سے ایک سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں پہلے بتاؤں عقیدہ امامت کیا ہے میرے عزیزو۔ عقیدہ امامت یہ ہے کہ اس مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیڈر کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا، کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت وہ بالکل لیڈرشپ بالکل باطل ہے، ہونی نہیں چاہیے، جو مرضی جو کرے نا، یہ تو نہیں ہے۔ لوگوں کو لیڈر کی ضرورت ہے۔ اب لیڈر کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ جاہل لیڈر بن سکتا ہے، جو ان کے اپنے مسلم میں حدیث ہے کہ عمر کو تیمم تک نہیں آتا تھا، ابو بکر کو ایکسکیوز می شیخ صاحب ٹائم لگائیے پلیز، ٹائم لگائے۔ ابو بکر صاحب کو چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شرعی ہر دنیاوی مطلب کا جواب اللہ کی جانب سے ان کو آتا ہے، وہ ہر بات کا سوال کا جواب صحیح دیتے ہیں، اور ہر شخص کی ہدایت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت میں کوئی غش نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ان کے بعد کیا ایسا شخص ان کے مسند پہ بیٹھ سکتا ہے جو جاہل ہے، جو خود خطا کر سکتا، غلط راستے پہ جا سکتا، لوگوں کو غلط ہدایت کر سکتا، جو خود تیمم تک نہیں جانتا؟ دنیا جانتی ہے کہ اگر ایک شخص کوئی پروفیسر ہے، کوئی بھی کہیں پہ کام ڈاکٹر ہے، اگر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی جگہ پہ جو ڈاکٹر آ گیا، پروفیسر آ گیا، اس کی وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو پروفیسر کی تھی، جو ڈاکٹر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، نبی معصوم ہے، اس لیے ان کا جانشین معصوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ان کا علم لا محدود ہے، وہ خازن وحی اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ان کو ہدایت بشر کے لیے ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے، چاہے دنیاوی مسائل ہو چاہے دینی مسائل ہو، ان کے جانشین اسی طرح ہونی چاہیے۔ اگر نبوت ختم نبوت نہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا، تو ہم کہتے ہیں ان کے بعد ان کے جانشین جیسے تمام انبیاء تھے، ان کے اوصیاء نبی تھے، تو ہم کہتے ہیں ان کے نبی بھی، ان کے وصی بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا راستہ بند ہے، ان کے جانشین نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے علاوہ تمام صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، عالم الناس، افضل الناس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام علوم ہے، ان کے جانشین کے پاس یہی ہونی چاہیے۔ ان کا جانشین فاسق نہیں ہو سکتا، فاجر نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا، جو بڑھاپے میں آ کر اس نے زبردستی سے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ طیب و طاہر ہونے چاہیے، یہ عقیدہ امامت ہے۔ اب میرے 2 منٹ ختم ہے، میں اب ان سے سوال کرتا ہوں، یہ مجھے بتائیں، یہ بھی ابو بکر عمر کی امامت اشکالات کر لینا میرا ابھی میرا سوال ہے نا، صرف تجھے سوال کرنے کا حق ہے۔ لے لیں مجھے، میرے سے اشکالات لے لیں، خاموش ہو جائیں 1 منٹ۔ نہیں ابھی اشکالات کر لینا بھائی، یہ تو مناظرہ اسی پہ ہوگا نا، مناظرہ تو اسی پہ ہوگا، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ لگا دیں جی 2 منٹ لے لیں جواب۔ عزیز دوستو گزارش یہ ہے بھائی 2 منٹ جی شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا بھائی، پہلے کہہ رہے سوال کریں، اور پھر جب ہم نے کیے تو پھر ساتھ ہی کہتے جی ہے کیا کرو، پھر کہتے ہیں میں بھی کروں گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے جب اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ اس سوال سے بھاگ رہے ہیں، تو اب لے نا سوال اب۔ اچھا بھائی گزارش یہ ہے، انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ جواب ہے چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی خلیفہ ہونا چاہیے، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ اس خلیفے کا معصوم کیوں ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا تھا، آپ نے پوچھا تھا عقیدہ امامت بتاؤ، آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے۔ ان کو خاموش کروائیں، درمیان میں نہیں بولے، درمیان میں نہیں بولے۔ چلے اور سوال اپنا بھول گئے نا، تم اپنا سوال بھول گئے نا، اب جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا سوال کیا۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کے ذرا گل کرو، خیر ہی بھائی یہ درمیان میں بولتے ہیں، میں خاموش ہو کے سن رہا ہوں۔ چلیں گو ایڈ، آپ بات کریں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ خلیفے کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے،
انہوں نے اس کا جواب دیا چونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے جی۔ حدیث دوستوں گزارش یہ ہے کہ وہ اب اس کے اوپر جو اشکال آتا ہے وہ یہ ہے، طارق بھائی اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے سوال کیا تھا کہ اپنا عقیدہ امامت بتاؤ، یہ اپنا سوال بھول گیا ہے۔ یہ عقیدہ امامت میں نے جنرل عقیدہ امامت بتایا تھا، تم نے یہ سوال ہی نہیں کیا تھا کہ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے، تمہارا یہ سوال نہیں تھا جھوٹے آدمی۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا یہ بتائیں کہ یہ ارکان میں سے ہے یا یہ ضروریات مذہب وہ میں تو سے؟ 4-5 سوال ہے، آخر آپ نے ایک سوال پہ آپ سیٹل ہو گئے تھے، آخر آپ ایک سوال پہ سیٹل ہو گئے تھے کہ اپنا عقیدہ امامت بتاؤ۔ ایک سوال کر کے کم سے کم میرے پاس 10 سوال ہے، میں اس پہ 10 سوال ہے میرے پاس۔ اچھا چلیں ایک بقیہ کے بھی جواب آ جائیں گے اگر سوال ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا نا عقیدہ کے بارے میں، انہوں نے جو بتایا نا، اب دوسرا آپ نے ابھی میری بار یہ سوال کرنے کی نا، ابھی میری بار یہ سوال کرنے کی، کیا مزید وضاحت چاہتے ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا بتائیں؟ عقیدہ امامت جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ امامت کا جو عقیدہ ہے جی ان کے ہاں کس طرح سے موجود ہے، ضروریات مذہب میں سے ہے یا ارکان اسلام میں سے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ضرورت عقل ہے، ضرورت دین ہے، ضرورت قرآن ہے، ضرورت سنت ہے، ضرورت مذہب ہے، ضرورت دین ہے، ان کے ہاں یہی ہے ضروریات دین میں، ضرورت عقل ہے، ضرورت دین ہے، ضرورت قرآن ہے، ضرورت سنت ہے، ضرورت وحی کی تھی کہ یہ عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح کے معصوم وہ ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی طرح کے ائمہ کے بھی اوصاف، یہ کہہ رہے تھے، وضاحت انہوں نے دی، میں وکیل نہیں ہوں، میں نے سنا ہے یہ اسی طرح۔ ارکان اسلام میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ارکان اسلام بالکل بالکل ارکان اسلام میں۔ اچھا ٹھیک، سب سے اوپر ہے ارکان اسلام میں، سب سے اوپر ہے، کیا درجہ ہے اس کا؟ سب سے اوپر نہیں، سب سے اوپر توحید ہے، نہیں ہے سب سے اوپر توحید ہے۔ آپ کی کتابوں کے اندر میں اگر نکال دوں تو سنیں، وہ سیکھنے کے لیے دیکھیں، وہ دو مختلف طریقے ہیں نا۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں توحید اہم ہے یا رسالت اہم ہے، توحید لازمی طور پر اہم ہے، لیکن اگر رسول نہیں ہے تو توحید ہمیں کبھی نہیں سیکھیں گے نا۔ آپ نے اس کو سب سے اعلیٰ لکھا بھی اپنی کتابوں میں، سب سے چلیں آپ اپنی بات کریں نا، مجھ سے سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں، میں 2-3 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکتا، تم اپنا سوال پورا کرو۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کے ہاں امامت ارکان اسلام میں سے ہے اور سب سے اعلیٰ رکن جو ان کے ہاں ہے وہ امامت ہے۔ چلے سوال کریں، وہ آگے اب ٹائم تو دوسرا سوال یہ نہیں، ابھی میری باری ہے نا، میری باری ہے سوال کرنے کی، میری باری ہے سوال کرنے کی بھائی، دوسرا سوال یہ آپ نہیں میری باری ہے سوال کرنے کی بھائی، میری باری ہے نا، وہ کتنے سوال کرے گا؟ آپ نے کہا جتنے مرضی سوال کرے بھائی، آپ نے کہا نہیں وہ کریں لیکن میں بھی سوال کرتا ہوں نا، اس کے بعد باری کریں گے نا۔ دوسرا سوال سن لیں، نہیں میری باری ہے بھائی، میری باری ہے سوال کرنے کی۔ 2-3 سوال لے لینا۔ مفتی صاحب آپ اپنا عقیدہ، مفتی صاحب آپ اپنا عقیدہ امامت و خلافت، لازمی بات ہے، آپ کے پاس بھی امام ہے، خلفاء ہیں، آپ کا عقیدہ امامت و خلافت ہے۔ اچھا دوسرا جو سوال کیا تھا اس کو آپ نے 1 منٹ ان کو بات کرنے نا پلیز، بات کرنے دینا، کیا چیز ہے رضوی صاحب ان کا جواب ایک ساکت ہو جائے پلیز۔ آپ کے پاس جو عقیدہ امامت و خلافت ہے اس کو قرآن سے اس پہ کچھ آیات پڑھیں ہمارے لیے، زیادہ استدلال نہیں، کچھ آیتیں پڑھیں، آپ بتائیں کیا چیز ہے، اس پہ کچھ آیتیں آپ پڑھ کے سنائیں۔ بول بھی دب گیا جی، مائک کیوں گالی دے رہے ہو؟ مائک کھولو پھر شروع ہو جانا۔ یار یہ کون میوٹ کرتا ہے ہمیں؟ آپ خود ایڈمن ہو بھائی، خود ایڈمن ہو، تمہیں کون میوٹ کر سکتا ہے؟ اچھا بھائی بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع خلافت کا موضوع اس میں ڈسکس ہوا تھا جب چیزیں طے ہوئی تھی، ادھر سوٹے لگا رہے ہو چائے کے۔ بھائی آپ کا عقیدہ امامت ہے نا، آپ کا اس کا قرآن میں سے کوئی کچھ ہمیں سنا دو بھائی۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی صرف اتنی طے ہوئی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں اب مجھ سے سوال کرو، اب مجھ سے سوال کرو، اب مجھ سے سوال کرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی ڈوب گیا، چلو اب مجھ سے سوال کرو، اس کے پاس ابو بکر عمر عثمان معاویہ خلافت، قرآن میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ ہم ثابت ہو گیا نا۔ حضرات آپ نا نہیں آپ اس طرح نہیں بات کریں، آرام سے کول ڈاؤن ہو جائے پلیز۔ اب شروع کرتے ہیں، چائے شاہ پی لیے جی، مقدمہ رکھیں جی شیخ صاحب، تو لوگوں کو مناظرہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں؟
مناظرہ ملے گا تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ نہیں؟ سوال کرو جی، سوال کرو، دوسرا کرو، تیسرا، آپ نے کئی سوال کیے.